अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रुकू नंबर 3 देखिए जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 3 आयत 21 to 29। या अय्युहन्नासो, ए लोगो। ये खिताब अब किसी ख़ास ग्रोह या फ़िरके से नहीं, कुरान पाक के जो बेसिक 3 जो ग्रोह हमने पढ़ लिए थे पिछले 2 रुकुओं में, उनके बाद अब कुरान अपनी असल दावत की तरफ आ रहा है। अल्लाह ताला इंसानों को खिताब करते हुए फरमाता है, ए लोगो सुअबुदू रब्बकुम, अपने उस रब की इबादत करो, अल्लज़ी, जिसने खलक़कुम, तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना, और उन लोगों को, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम, ताकि तुम तत्तक़ून, परहेज़गार हो जाओ। ए लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और उन लोगों को भी पैदा किया जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम बच जाओ। अब यहाँ पर जो इबादत है वो अल्लाह की इंतहाई खौफ और आजिज़ी के साथ अल्लाह की इताअत का नाम है। अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला के खौफ को ज़हन में रखते हुए अल्लाह ताला की इताअत की जाएगी। अल्लाह ताला इंसानों को ये बता रहा है कि तुम्हें, अभी देखें कि एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ कि कभी कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जब गुजरती है तो जो उसका मैन्युफैक्चरर होगा वही बताएगा कि इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा खूबसूरत कुरान पाक का एक मैसेज है। अल्लाह ताला अपना सबसे पहला इबादत का जो हक बता रहा है, जता रहा है कि तुम्हें मेरी इताअत की क्यों ज़रूरत है, तुम्हें मेरी तरफ से मिलने वाली हिदायत की क्यों ज़रूरत है, इसलिए कि तुम्हें मैंने बनाया है। तो जब तुम्हारे अंदर जो इमोशंस मैंने रखे हैं, जो इमोशनल स्टेट्स रखी हैं, उनको कौन बता सकता है कि कब, कैसे, किस तरह से डील करना है और किस चीज़ से बचना है ताकि तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाने से बच सको। ये तुम्हें वही बताएगा ना जिसने तुम्हें मैन्युफैक्चर किया है, जिसने तुम्हें प्रोड्यूस किया है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, इसलिए अल्लाह ताला यह हक रखता है कि उसकी इबादत की जाए और उसकी हदायत पर अमल किया जाए। और ये नहीं है कि तुम ज़मीन में एक के बाद एक बसने वाले, आने वाले जितने भी इंसान हैं, उन सब का पैदा करने वाला और खालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। उसके बाद आगे चलें तो अल्लाह ताला अपनी ज़ात का तारुफ बताते हुए फरमाता है, अल्लज़ी, वो ज़ात जिसने, जाला, बनाया, लकुम, तुम्हारे लिए, अल-अर्द, ज़मीन को, फ़िराशन, फ़र्श, वस्समाअ, और आसमान को, बिनाअन, छत, व अंज़ला मिनस्समाइ माअन, और उतारा आसमान से पानी, फ़अख़रज बिही, पस निकाले इसके साथ, मिनस्समराति, फलों से, रिज़्क़न लकुम, तुम्हारे लिए रिज़्क़, फ़ला तजालू लिल्लाहि अंदादन, और ना ठहराओ अल्लाह के लिए कोई शरीक, व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को एक महद बना दिया, बिछोना बना दिया, ज़मीन तुम्हें अपनी गोद में लेकर हरकत कर रही है, ज़मीन हरकत कर रही है लेकिन तुम्हें गिरा नहीं रही, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रही, वो ज़मीन तुम्हारे लिए रहमत का ज़रिया है। और आसमान को एक छत बनाया, और अल्लाह ताला ने, देखें आसमान को जब आप ऊपर देखें और वो एक महफूज छत नज़र आता है, उसमें कोई शगाफ नहीं, कोई रखना नहीं। और फिर अल्लाह ने आसमान से पानी भी नाजिल किया ताकि इसके साथ तुम्हारे लिए फल और तुम्हारे लिए रोजी पैदा करे। बस तुम अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक ना ठहराओ, अंदादन, किसी को ये ना कहो कि अल्लाह जैसा कोई है, अल्लाह जैसी तख्लीक कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ने इंसान के जिस्म को न सिर्फ बनाया बल्कि उसके एक एक सिलसिले को चलाया। अल्लाह ताला ने आसमान से, अल्लाह ताला ने ज़मीन को फर्श बना दिया, अल्लाह ने आसमान को छत बना दिया, तुम्हें ज़मीन में, आसमान में एक घर दे दिया, तुम्हें तुम्हारे लिए रोज़ी और तमाम सामान ज़मीन से निकाल दिए। तो जानते बूझते कोई शरीक ना ठहराओ। वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। उसकी वजूहात
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں بھی بتائیں اور یہاں پہ بھی بتائیں، ہم ان سب کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے، رب یعنی پالنے والا، بڑا کرنے والا، ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا۔ کس کس کی؟ صرف انسانوں کی نہیں، سب عالموں کی۔ اللہ تعالیٰ عالم انسانوں کو، عالم ملائکہ، عالم وحوش، عالم طیور، عالم جنات، ہر ایک کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ رحمان یا رحیم، یہ دونوں ہی بہت اللہ کی رحمتوں کے عظیم الشان مظہر ہیں۔ یعنی اللہ رحم مادر، رحم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ رحم سے، ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، مطلب اللہ اس طرح سے مہربان ہے جیسے ماں اپنے بچے کے لیے مہربان ہوتی ہے، بلکہ ماں ایسے مہربان ہے اپنے بچے کے لیے جیسے اللہ اپنے بندے کے لیے مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اور صفت بتائی تھی اپنے سورۃ الفاتحہ میں، مالکی یوم الدین۔ مالک مطلب پوزیسر، ہر چیز اس کی ملکیت ہے، اور ملک بادشاہ، وہ کنگ ہے، وہ اپنا حکم بزور طاقت بھی نافذ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس تمام، جب ہمیں اللہ کی ان تمام صفات کا اندازہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یوم الدین یعنی اللہ بدلہ دلوا سکتا ہے، اللہ منصف ہے، اللہ حاکم ہے۔ تو جب اللہ سورن اتھارٹی ہے، وہ پالتا ہے، وہ بڑا کرتا ہے، وہ ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ پھر اس مقام پر اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کس اور چیز کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ وہ خالق ہے، وہ انسان کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے تمام انٹرنل سسٹمز کو بھی اور خود انسان کو بھی۔ اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی ضرورت کے لیے ہر چیز اس زمین میں پیدا کر دی، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارش برسائی، پھر اسے زندگی بخشی ہر چیز کو۔ تو اس لیے اللہ اس چیز پر حق رکھتا ہے کہ اسی کی اطاعت کی جائے، اسی سے محبت کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے سجدے میں سر کو جھکایا جائے۔ تو اللہ نے تمام انسانوں کو مخاطب ہو کر اپنی عبادت کی دعوت دی ہے کہ جس نے بنایا ہے اس کو معلوم ہے کہ تم کیسے اپنے آپ سے بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہو، تو اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارو تاکہ تم اپنے آپ کو بہتر طریقے سے ایکسپلور کر سکو۔ تو ہدایت اللہ کی طرف سے اس قرآن میں ملے گی، اور اللہ کی ذات کا بہترین اور عمدہ تعارف ہمیں یہاں پر مل گیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، مما اس سے جو نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا تو لے آؤ، بِسُورَةٍ کوئی ایک صورت، مِن مِثْلِهِ اس قرآن جیسی، وَادْعُوا اور بلا لو، شُہَدَاءَکُمْ اپنے مددگار، مِن دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم اس کلام میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ پر نازل کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں، یہ آتھینٹک ہے کہ نہیں، اس میں باتیں سچ ہیں کہ نہیں۔ اچھا، اس کتاب میں پھر اس کتاب جیسی کوئی کتاب، اس کلام جیسا کوئی کلام تم بھی بنا لو۔ اگر تو یہ انسانی تصنیف ہے، اس کو کوئی بھی انسان خود بنا سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، اس کی وزڈم، اس کا نالج اللہ کی طرف سے نہیں آیا، تو چلو ایسی بات تم بھی بنا لو اور لکھ لو، اور پھر اللہ کو چھوڑ کر اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو۔ اچھا، یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہ کر سکو گے۔ ایک تو یہ امر محال ہے، یہ ہونا ممکن نہیں ہے کہ تم اللہ کی اس کتاب جیسی کوئی کتاب بنا سکتے ہو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ تو ڈرو اس آگ سے، التی وہ جس کا، وقودها الناس ایندھن ہے آدمی، والحجارۃ اور پتھر، اعدت للکافرین وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر اگر تم ایسا نہ کیا اور کبھی نہ کر سکو گے، اگر تم نے ایسا نہ کیا اور کبھی نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور وہ کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب کو مان کر بھی نہ ماننا، اللہ کی کتاب کے اوپر تعویلات دینا اور یہ سوچنا کہ یہ من جانب اللہ ہے کہ نہیں۔ اچھا، اگر تم ایسا کر رہے ہو، اللہ کی کتاب کو مان کر بھی نہیں مان رہے، تو پھر یاد رکھو کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں۔
ہدایات پر عمل نہ کرنے والی چیز خراب ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں جب جا کر اپنے بیڈ روم میں لائٹ کا بٹن آن کرتے ہیں تو وہ آن ہو جاتی ہے، اپنے اے سی کا ریموٹ پکڑ کے اے سی آن کرتے ہیں تو وہ آن ہو جاتا ہے، آپ اپنے ٹی وی کا ریموٹ پکڑ کے ٹی وی کو آن کرتے ہیں تو وہ آن ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مشینری ٹھیک چل رہی ہے۔ لیکن جب آپ نے ٹی وی کا ریموٹ پکڑا، آپ نے اس کو آن کا بٹن دبایا، ٹی وی نے آپ کی ہدایت اس ریموٹ نے عمل نہیں کیا، تو آپ لازمی بات ہے اٹھ کر چیک کریں گے مسئلہ کدھر ہے۔ تار ٹھیک سے اٹیچ ہوئی ہوئی ہے، ریموٹ کے اندر سیل ٹھیک کام کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے وہ چیز ہدایت پہ عمل نہیں کرتی۔ جب تک آپ اپنے آپ کو اس ہدایت سے بہرہ رکھتے ہیں تو آپ اللہ کی نظر میں بھی قابل اعتنا ہیں، ورنہ آپ بھی ویسٹ ہیں۔ جس طرح خراب چیزوں کو اٹھا کر آپ پھینک دیتے ہیں کوڑے میں، اور کبھی کبھی تو کوڑے کو آگ لگا دیتے ہیں، تو انسانیت کا کوڑا کرکٹ جائے گا دوزخ میں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کوڑے میں انسان اور پتھر جلیں گے، کیونکہ وہ انسان اور پتھر ویسٹ تھے۔ اچھا جی، تو دوسرا مضمون ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 3 میں پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن کی حقانیت کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کا ایک چیلنج ہے قیامت کے دن تک کے لیے کہ لاؤ بھائی اس جیسی ایک بھی صورت لے آؤ اور اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی اس کتاب جیسی کوئی کتاب، ایک صورت یا 10 صورتیں جیسے کہ اور مقام پر فرمایا گیا، تو پھر آگ میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا جو علم ہے اس کو لینے والے شخص کے ذہن میں شک نہیں ہونا چاہیے، یہ 100% اوتھینٹک علم ہے، شک و شبہ سے بلند ہے۔ آپ کو یہ 100% شیورٹی ہوگی، یقین ہوگا کہ جو یہ اللہ کے علم سے دیا گیا ہے، یہ علم مجھے صحیح راستے کی طرف رہنمائی دے گا، تو ہی آپ قرآن سے ہدایت لے سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی ضروری چیز ہے، اگر آپ کے دل میں شک آ گیا تو آپ قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتے۔ اچھا، اس سے پھر معلوم کیا ہوا کہ اللہ کی کتاب 100% درست علم ہے، اس کو نہ ماننے والے گمراہ ہیں، اور اس کتاب کا کوئی ثانی نہیں، یعنی یہ ایک لا مثال بے نظیر کتاب ہے، اس کی دنیا میں کوئی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ اس کو کسی بھی اینگل سے پڑھ لیں، دیکھ لیں، پرکھ لیں، تو ہر اینگل سے یہ آپ کو 100% اوتھینٹک بک ملے گی۔ اس کا علم، اس کا نالج، اس کی وزڈم، اس کی صوتی اثرات، اور بھی اس کی جتنی ریسرچز آپ کوئی کر سکتا ہے قرآن پہ، وہ کر کے دیکھ لے۔ قرآن 100% اوتھینٹک بک ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جنات، کہ ان کے لیے جنات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی ان کو پھلوں میں سے کوئی رزق دیا جائے گا، قالوا، وہ کہیں گے، هذا الذی رزقنا، یہ وہی ہے جو ہمیں کھانے کو دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں دیا گیا ہے اس سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہیں اس میں پاک بیویاں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے اللہ کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، اس ہدایت کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے امپروو کرتے ہیں، اور ان کی امپروومنٹ بڑھتے بڑھتے اس مقام تک چلی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی اس جنت کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنا رکھی ہے۔ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی ان سے کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا، یعنی رنگ اور شکل اور ذائقے ملتے ملتے ہوں گے، لیکن ہر دفعہ پھل مختلف ٹیسٹ دے گا ان کو، اور ہر دفعہ ان کو اس جیسے پھل سے مختلف قسم کا ذائقہ محسوس ہوگا، اور ان کے لیے اس میں نہایت پاک صاف بیویاں ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی جنت میں ملنے والی بیویاں انٹرنلی بھی پاک ہوں گی، اور ان میں کوئی حیض نفاس کی
گندگی نہیں ہوگی، یعنی جو میسٹریشن سائیکل کی وجہ سے خامد کو بیوی سے دور رہنا پڑتا ہے ان کو یہ پابندیاں بھی نہیں ہوں گی، دل کھول کے اپنی بیویوں کے ساتھ وہ اپنی زندگیوں کو انجوائے کریں گے۔ یہ البقرہ کا رکوع نمبر 3 میں جو تیسرا مضمون آپ پڑھیں گے اس میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف دیا، پھر بتایا کہ قرآن جو یہ کتاب ہے یہ 100% آتھینٹک ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دی اور جنت کی 4 خصوصیات یہاں پر ہم نے اسٹڈی کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی نہریں ماتحت ہوں گی، ایک تو تحتی الانہار میں ایک چیز تو ہے کہ وہ ان کے گھروں کے نیچے ہوں گی، اور دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے ماتحت ہوں گی، یعنی وہ ان کی بات مانتی ہوں گی۔ جیسے ریموٹ کنٹرول نہیں ہوتا، ہم کسی چیز کو کنٹرول کر لیتے ہیں، جنت میں نہریں ان کی بات مانیں گی۔ جنت میں جو پھل ہیں وہ رزق دیا جائے گا پھلوں سے، تو جنت کے جو پھلوں کی ایک بڑی عمدہ خصوصیت یہاں پہ ہمیں پتہ چلی وہ یہ ہے کہ ہر پھل ہر دفعہ ایک نیا ذائقہ دے گا۔ ان کو جو پھل دیے جائیں گے ان کو وہ کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی دیے گئے تھے، لیکن وہ جو دوبارہ کھائیں گے تو ان کا ذائقہ پہلے سے بہت ڈیفرنٹ ہوگا، ان کے قریب ہوں گے، وہ بے روک ٹوک ہوں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں تو تیسری خصوصیت جو وہاں پہ بتائی گئی وہ یہ ہے کہ ان کی بیویاں وہاں پر پاک ہوں گی، یعنی ہر ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک ہوں گی، کوئی حیض و نفاس نہیں، کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں۔ اور پھر جو چوتھی خصوصیت اس جنت کی ہے جو تمام خصوصیات کو دو چند کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہوگا، ان میں کوئی ختم ہونے والی چیز نہیں، کیونکہ دنیا میں ہر نعمت اگر آپ کو مل جائے تو یہ چوتھی نعمت ہے وہ نہیں مل سکتی ہمیشہ کی، اس کے چھن جانے کا ڈر ہمیشہ رہتا ہے، لیکن جنت میں یہ ساری نعمتیں بھی ہوں گی اور ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ یہ سب سے خوبصورت چیز ہے جنت کی کہ اس کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضا، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ بیان کرے مثال ما بعوضا ایک مچھر کی، فما فوقہا یا کوئی جو اس سے بھی اوپر ہے، فاما الذین آمنوا پس جو لوگ ایمان لائے، فیعلمون تو وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ اللہ نے کیا ارادہ کیا بِهَذَا مَثَلًا اس مثال سے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے تو وہ پھر اس میں تعویلیں ڈھونڈتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کتاب تو درست نہیں، یہ کتاب تو رسول نے خود بنا لی۔ تو قرآن سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اس کتاب کی تعظیم کیجئے، اس کو من جانب اللہ سمجھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی ہر بات 100% آتھینٹک ہے، بالکل کریکٹ ہے، بالکل ایکیوریٹ ہے۔ اب آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ قرآن میں خرابی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب شک دل میں آ جاتا ہے تو وہاں سے ہدایت چلی جاتی ہے۔ اب وہ کچھ اور لوگ تھے جو کہا کرتے تھے کہ یہ کیسی کتاب ہے جس میں مچھر کا ذکر ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ مچھر کیا تم اللہ کی تخلیق کا شاہکار نہیں سمجھتے اور تم سمجھتے ہو کہ مچھر کوئی چھوٹی سی مخلوق ہے، تو پھر تمہاری اپنی عقل کی کمی ہے، ورنہ مچھر تو اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ مچھر کا جو چھوٹا سا آپ نے دیکھا اس کے جو چھوٹی سی سونڈ ہے، جو ڈنگ ہے، وہ جب انسان کے باڈی کے اندر وہ جاتا ہے تو وہ انسان کو سب سے پہلے باڈی کو سن کرتا ہے، پھر اس کو ایک سٹرا کی فارم دیتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہ ایک ایسی کیمیکل اس میں انسٹال کرتا ہے کہ جو اس کے خون کو جمنے سے روکے، پھر خون پی کر اڑ جاتا ہے۔ اور اگر آپ انسان کی ہسٹری، ہیومن ہسٹری کو دیکھتے ہیں
تو اتنی اموات جنگوں سے نہیں ہوئی جتنی اموات مچھروں سے ہوئی ہیں. یہ اللہ کی لشکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے چھوٹے سے مچھر کو اتنا اب اسٹرانگ بنایا کہ اگر آپ دیکھیں تو ڈینگی آج کے دور تک, ملیریل فیور, اور آج بھی ڈینگی یہ انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے, اور ایسی تکلیف پہنچاتا ہے کہ انسان اتنا بڑا چنگا انسان جو ہے وہ برے طریقے سے ویکنس کے شکنجے میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف مچھر پہ غور و فکر کرو, میں تو مچھر سے چھوٹی چیز کی بھی مثال پیش کر سکتا ہوں. بڑے بڑے سلسلہ ہائے کائنات میں زمین و آسمان کو دیکھو, اور پھر اس چھوٹے سے مچھر کو بھی تو دیکھو کیسے اللہ اس کو اپنی تخلیق کے شاہکار کے طور پر پیش کرتا ہے. تو جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم, کہ یہ سارا کچھ یعنی قرآن یہ سب ان کے رب کی طرف سے سچ ہے. اور جو کافر ہوئے فیقولون, وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, اس مثال کا کیا مقصد. مومن اور کافر دو لوگ اس مثال کو مختلف طریقے سے لے رہے ہیں. مومن کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے سچ ہے, کافر کہتے ہیں یہ کیسی مثال ہے. تو اللہ نے فرمایا اس ایک مثال سے دو مختلف لوگ دو مختلف طرح کے ریئیکشن اڈاپٹ کرتے ہیں. مسلمان کو ہدایت ملتی ہے, یضل بہ کثیرا, اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. ویہدی بہ کثیرا, اور اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین, نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ساتھ مگر فاسقوں کو. یعنی اللہ کو کوئی شرم نہیں آتی حق بات کہنے سے, تو آپ کو بھی شرم نہیں آنی چاہیے حق بات کہنے سے. اور پھر اللہ نے بتایا کہ اللہ کی تخلیق ہر ایک اس کی قدرت کا شاہکار ہے, خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی. اب فاسق کون لوگ ہیں؟ فاسق وہ لوگ ہیں جو الذین ینقضون عہد اللہ, وہ جو توڑ ڈالتے ہیں اللہ کا وعدہ, من بعد میثاقہ, اس کے پختہ اقرار کے بعد. کون سا وعدہ ہے؟ ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے, ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانیں گے, لیکن اس کے باوجود ہم اس عہد کو توڑ ڈالتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اور وہ جس کا حکم دیا اللہ نے کہ جوڑی جائے, یعنی رحمی رشتوں کو بھی وہ توڑ ڈالتے ہیں. وہ یفسدون, رحمی رشتے کیا, آپ کے جتنے بھی رشتے دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے. اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں, یعنی ان چیزوں کی اصلاح نہیں کرتے, چیزیں خراب کرتے ہیں, جہاں جاتے ہیں چیزیں توڑ پھوڑ کراتے ہیں, رشتوں کو جاتے ہیں تو وہاں فساد مچاتے ہیں, کہیں کسی کے فنکشن میں جاتے ہیں تو چیزیں تباہ کر کے آ جاتے ہیں, وہاں پہ الٹی. یہ دیکھیں نا, ہماری اپنی قوم کا ایک مزاج بھی اس میں نوٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کتنے ریفائنڈ کیریکٹر کے لوگ ہیں. اور اکثر لوگ جو پاکستانی, آپ شادیوں کو جب جسٹ آبزرو کر کے واپس آئیں تو وہاں پہ لوگ کیسے چیزوں کو خراب کر کے اور الٹا کر, اور وہ اس طرح سے برے طریقے سے چیزوں کو یوز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ اللہ کو نہیں پسند جن کی کیریکٹر اتنا اسٹرانگ نہ ہو. تو وعدے کو پورا کرنا ہے, جو بھی اللہ سے وعدے ہم نے کیے ہیں, رشتے داریوں کو نبھانا ہے, اور زمین میں فساد نہیں کرنا, کوئی رشتہ خراب نہیں کرنا, کسی جگہ پہ خرابی پیدا نہیں کرنی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ فاسق ہیں, یعنی نافرمان ہیں, یعنی حدیں توڑتے ہیں, جو دوسرے انسانوں کی حدود میں انٹر ہوتے ہیں اور ان کی چیزیں خراب کرتے ہیں. کیف تکفرون, اور کس طرح تم کفر کر سکتے ہو باللہ, اللہ کا, وکنتم امواتا, اور حالانکہ تم بے جان تھے, فاحیاکم, تو اس نے تمہیں زندگی بخشی, ثم یمیتکم, پھر وہ تمہیں مارے گا, ثم یحییکم, پھر تمہیں زندہ کرے گا, ثم الیہ ترجعون, پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ کی نعمتوں کا انکار کر بھی کیسے سکتے ہو, اللہ پہ تم ڈیپینڈ کرتے ہو 100%. زندگی اور موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے تو زندہ رکھے, جتنی چاہے عمر دے اور جتنی چاہے کم کر لے, تو اللہ کی طرف ہی پھر تمہیں لوٹ کر جانا ہے.
یعنی تم نے اس دنیا میں ہی نہیں بیٹھے رہنا، مرنے کے بعد اٹھا کر اللہ نے تمہاری ساری زندگی کے تمام اعمال کا تم سے سوال جواب کرنا ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور وہ ہے اللہ جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے، اب ذرا اپنے امیجنیشن کے گھوڑے دوڑا دیجئے، زمین میں کیا کچھ ہے، سمندر، ہوائیں، پہاڑ، پھول پھل، ریگستان، سب کچھ زمین کی معدنیات، اس اگر ورڈ کو پھیلائیں تو کیا کچھ اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، سب کا سب اللہ نے پیدا کیا۔ پھر ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف، فسواہن سبع سماوات، تو اس نے آسمانوں کو 7 برابر آسمانوں میں درست کر دیا۔ تو اس قرآن کیا بتاتا ہے کہ زمینیں بھی ساتھ ہیں اور آسمان بھی ساتھ ہیں، اور اللہ نے پہلے زمین بنائی اور زمین کی ہر چیز بنائی، پھر آسمانوں کو بالکل برابر کر دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو اللہ کی ذات کو اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں تعارف دے دیا۔ پہلے اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں اپنا تعارف دیا، اللہ مہربان ہے، اللہ رب ہے۔ اب اللہ اپنی کاریگری کے نمونے پیش کر رہا ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا، آسمان کو اللہ نے بنایا، زمین کو اللہ نے بنایا، پہاڑوں کو اللہ نے بنایا، زمین کے اوپر موجود ایک ایک چیز کو اللہ نے بنایا۔ تو اللہ نے وہ ساری، اور پھر وہ بڑی بڑی چیزوں سے اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کر لو چھوٹی سی چیز مخلوق مچھر پر، کہ جس بھی اللہ کی تخلیق کو اٹھا کر دیکھو وہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ تو الحمدللہ